अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा लेट हो गई है ये हमारी वीडियो। कुछ प्रॉब्लम ऐसी, कुछ इतना ज़्यादा दिल दुखा हुआ होता है कि ऐसा लगता है कि बात तो हम अपनी कहना चाह रहे हैं लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं कि आज दुनिया के जो हालात हैं, जो बुरा वक्त इस वक्त इस्लाम पे आया हुआ है, लोग इतनी ज़्यादा परेशानियों के दौर से गुज़र रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशानियों का वक्त है कि मौत से पहले की मौत है, क़यामत से पहले की क़यामत है। ये एक ऐसा माहौल है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि हर तरफ एक मौत का सन्नाटा है और हर वक्त एक खौफ है कि देखिए अब अगली न्यूज़ क्या आती है या हमें अब क्या सुनने को मिलता है। कहना चाहिए कि हर तरफ एक कोहराम की ज़िंदगी है। मौत इतनी आसानी से हो रही है और इतनी आसान हो गई है कि जिसमें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। लगता ही नहीं कि मौत कोई खौफ की चीज़ है या मौत से डरा जाता है या मौत आएगी तो देखेंगे या मौत का इंतज़ार होगा। आज मौत का इंतज़ार नहीं, हर वक्त हर तरफ जिधर निगाह उठाइए उधर सिर्फ रोते बिलखते मासूम से मासूम और बड़े से बड़े, बूढ़े जवान, बच्चे, मर्द औरत, हर तरफ एक दिलों पर जैसे होता है कि घर का कोई फ़र्द जब आपके घर से जाता है और रुखसत होता है, जो तकलीफ़ होती है, जो एहसासात होते हैं, जो फीलिंग होती है, शायद ये उससे भी बढ़कर फीलिंग है कि एक मिनट भी ऐसा नहीं आता कि कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए या कुछ अच्छी खबर आ जाए जिससे कि ये लगे कि दिल को तसल्ली हुई कि हाँ कुछ अच्छा भी हो रहा है। रोज़ बरोज़ हालात ख़राब हैं, रोज़ बरोज़ इतनी तकलीफ़ें हैं, इतना ज़्यादा हर तरफ कोहराम मचा है कि लाशें देख देख के दिल पत्थर हुए जाते हैं, दिल बेकार हुए जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब दिल में देखने की ताकत नहीं बची और इतना ज़्यादा हर वक्त एक ही चीज़ को देख देख कर ऐसा लगता है कि मौत बहुत आसान हो गई है। मौत को कोई दुश्वारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है कि इंसान सो रहा है, अपने काम और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, अपनी बीमारी आज़ारी में या अपने ज़रिया माश में, किसी भी काम में इंसान की ज़िंदगी मसरूफ़ है और अचानक से उसकी मौत ऐसे आके उसको घेर ले रही है कि वो मिट्टी में बिना दफन किए ही दफन हुआ जा रहा है। हर तरफ सिवाय कफन और हर वक्त कोहराम के कुछ दिख ही नहीं रहा है। कफन का कहते हैं ना कि कफन देख के इंसान को खौफ आता है और अपना वक्त याद आता है कि कभी हम भी इस दौर से गुजरेंगे, लेकिन इसको देखने के बाद लगता है कि नहीं, मौत कभी भी किसी वक्त और किसी भी हालत में आपको उठा के ले जाती है और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तौबा करने का भी वक्त नहीं मिलता, आपको किसी से अपनी बात कहने का भी वक्त नहीं मिलता। क्या बीत रही होगी इस वक्त फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर, जहाँ पर हर वक्त एक कोहराम की ज़िंदगी है, हर वक्त एक डर और खौफ में वो लोग जी रहे हैं। ना खाने को है, ना पीने को है, ना सोने को है, किसी भी तरह का कोई आराम नहीं है और हर दूसरा लम्हा अब क्या होगा और अब क्या हमारे लिए नई खबर आती है या हमारे लिए तबाही का क्या इंतज़ाम नया होता है। और वो जालिम जिनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और हम किसी को क्यों इतनी बड़ी तादाद में, बच्चों को, बड़ों को, इंसान की लाशों के एक अंबार हैं। कभी ऐसा होता था कि महल्ले में कोई एक अगर इंतकाल कर जाता था और उसकी मिट्टी की खबर आती थी तो काफ़ी दिनों तक एक खौफ का माहौल रहता था। ऐसा लगता था कि अब कैसे जिएंगे, अरे कैसे ज़िंदगी बसर होगी और अब उस रास्ते से जाना मुश्किल होगा। एक डर होता था कि उनके घर से एक मिट्टी हो गई है या महल्ले में कोई एक घर खाली हो गया है। आज ये हाल है कि जहाँ पर लोगों को खुद ही याद नहीं कि उन्होंने कितने जो बच गए हैं, जिनको अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है, उनका हाल ये है कि वो सिर्फ़ मुर्दों को उठा उठा के और उनको सुपुर्दे खाक कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं मलबे से और उनको जो थोड़ा सा भी जान जिनमें बाकी है उनको हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ के वहाँ ले जाकर उनकी किसी भी तरह की तकलीफ़ों को दूर किया जा सके या उनका किसी भी तरह का अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। इतने जालिम कैसे कोई इंसान किसी के साथ हो सकता है? इंसान का इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है? ये सुनते थे कि ऐसा वक्त आएगा, लेकिन अब लगता है कि ये वही वक्त है जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग बात करते थे। इतना भयानक रूप
اتنا خطرناک روپ کے ہر وقت آپ سو جائیے لیکن آپ کے خواب اور خیالوں میں وہی باتیں چلتی رہتی ہیں، وہی کفنائی ہوئی لاشیں، وہی کفنایا ہوا منظر، وہی مردوں کا اٹھا کے لے جانا کہ جو ذرا دیر پہلے کسی کام میں مصروف تھے، کسی اپنی زندگی میں سکون میں بیٹھے تھے، اور ایک پلک جھپکتے زندگی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کتنے گھر تباہ برباد ہو گئے، لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، لیکن وہ بے رحم ظالم لوگ، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے تو وہ کام کیا ہے جو شاید کوئی نہیں کر سکتا تھا، شاید کوئی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، ظاہر ہے یا تو وہ درندے ہیں یا تو وہ بے جان ہیں، اللہ نے ان کے جسم میں دل رکھا ہی نہیں ہے، فیلنگ رکھی ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے آرام سے اتنے لوگوں کی جان لے رہے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہت تکلیف ہے، اور اتنی زیادہ یہ تکلیف ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ اب زبان میں الفاظ نہیں رہ گئے کہ ہم کن الفاظوں سے اپنے غم کا اظہار کریں اور کیسے ان کی باتوں کو سمجھیں۔ دیکھ دیکھ کر دل اور پریشان ہوتا ہے اور گھبراتا ہے کہ یا تو ہم ان کے پاس کسی طرح سے پہنچ جائیں اور ان کی جو ہم سے ہیلپ ہو سکے ہم ہیلپ کریں، لیکن اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ کر جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی کلمات ہیں، جو بھی وظائف ہیں، ہم گھر بیٹھ کے ان کے لیے بہت زیادہ سی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم اور کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل کرے، کیونکہ وہ رب کریم ہے، وہ سب پہ رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام بنا اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا، بنا اس کے اجازت کے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی کس طرح کی ناراضگی ہے، یہ کس طرح کی آزمائش ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں کو سلام ہے کہ بچہ بچہ اتنی تکلیفوں میں ہے، اتنا زیادہ پریشان ہے، گھر سے بے گھر ہے، نہ کھانے کو ہے نہ سونے کو ہے، اس کے باوجود اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، اللہ اکبر کی صداؤں سے پورا منظر جو ہے وہ گونجتا ہے، اور کوئی بھی ایک وقت کی بھی نمازیں نہیں قضا کرتا۔ ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے پر ہم 6 وقت کی نماز روز پڑھتے ہیں۔ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی ہمت دی ہے، کتنی طاقت اور قوت دی ہے، اور کتنی برداشت دی ہے کہ وہ اتنے بڑے غموں کو، کسی کا کوئی بھی اپنا چلا جاتا ہے تو انسان مہینوں ان چیزوں کو نہیں بھول پاتا، سالوں نہیں بھول پاتا، اور جہاں پر پورے گھر ختم ہو گئے ہیں، جہاں پر پورے علاقے کے علاقے صاف کر دیے ہیں، گھروں کا نام نشان ختم کر دیا ہے، نہ ان کی گرستی ہے، نہ ان کا سر و سامان ہے، نہ ان کے بیٹھنے کی جگہ، نہ ان کے لیٹنے کی جگہ۔ آپ دیکھیے کہ ایک قیامت کا منظر ہے کہ دیکھ کے دل لرز جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر دے اور ان کے حالاتوں کو اچھا کر دے، اور ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، اللہ ان کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ اور ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا تو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کی فکر میں پریشان ہیں، اور اپنے گھر میں کیا پک رہا ہے اس کی فکر کم ہے، بلکہ پڑوس میں کیا پک رہا ہے اس کی فکر زیادہ ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر میں ہم پریشان ہیں۔ ہم اپنی فکروں میں نہیں پریشان ہیں، نہ ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور نہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم ہر وقت اس فکر میں ہیں کہ اگلے نے کیا کیا ہے، اگلا کیوں خوش ہے، اگر اس کے پاس کم ہے تو وہ کیسے خوش ہے، اور اگر اس کے پاس بہت زیادہ ہے تو کیوں زیادہ ہے، اگر اس کے بچے سکون میں ہیں تو کیوں سکون میں ہیں، اور اگر پریشان ہے تو وہ بہت خوش ہے۔ اور وہ کسی غیر کے لیے نہیں، اپنوں کے ہی لیے اپنے اتنا برا سوچنے لگے ہیں، جبکہ ان کے سامنے اتنی بڑی مثال ہے کہ پلک جھپکتے اللہ دنیا بدل دے رہا ہے، اور پل میں موت قریب آ جاتی ہے اور گلے لگا لیتی ہے۔ پھر بھی ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم بالکل بے خوف ہو کے بیٹھے ہیں، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم کو کسی چیز سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ بھئی ہمارا سوچنا یہ ہے کہ ارے وہاں ہو رہا ہے نا، ہم کیا کریں بھائی، اب وہاں ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں، کیونکہ ہم کو تو فکر یہ ہے کہ اگلا کہاں گیا، اگلا کس کے ساتھ بیٹھا ہے، اگلے نے کیا کیا، اگلے نے کیا کھایا، اگلا کیوں کھا رہا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی فکر میں پریشان ہیں، نہ کہ اپنے لیے پریشان ہوں اور اپنے ایمان کو
پکا کریں، یا ہم اپنے ایمان کو لے کر زیادہ سنجیدہ رہیں، ہم اپنے آخرت کی فکر کریں کہ ہمارا وہاں پہ کیا جواب سوال ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ایک کوہرام ہے، کسی جگہ پر کوئی سکون سے نہیں، اور وہیں پہ لوگ کتنے ریلیکس ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ہو نہیں رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے ہاں نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے ملک، ارے ہمارے ملک میں تو ہو نہیں رہا، تو کل جب آپ کے ملک میں ہوگا تو آپ کہیں گے ارے ہمارے شہر میں تو نہیں ہو رہا ہے، اور جب آپ کے شہر میں ہو رہا ہوگا تو آپ کہیں گے ہمارے ایریے میں تو ہو نہیں رہا، اور جب آپ کے ایریے میں ہوگا تو آپ کہیں گے ارے ہمارے محلے سے تو ان چیزوں کو دور رکھا گیا ہے، ہمارے محلے میں نہیں ہو رہا۔ تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے محلے میں نہیں، آپ کے گھر میں بھی اللہ آپ کو آزمائشوں میں ڈال سکتا ہے، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ یہ منظر ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا بہت برے وقت سے گزر رہی ہے اور بہت برے ماحول سے گزر رہی ہے۔ ہماری آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کی فکر، دوسروں کی ٹوٹ، دوسروں کے ہر طرح کی فکر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، کہ ہم نے کس وقت کی نماز کتنی ایمانداری سے پڑھی، کس وقت کا روزہ کتنی ایمانداری سے کیا، اور کتنے ہم نے اللہ سے استغفار کی تسبیحاں پڑھی۔ ہم کسی اور کی فکر کریں، کون کہاں گیا، کیسے گیا، کیوں ایسا کیا، بہتر ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، بہتر ہے کہ ہم اپنی آخرت اچھی کر لیں، بہتر ہے کہ ہم موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھ کر سوچیں کہ یہ کبھی بھی کسی کو بھی کہیں بھی پکڑ لیتی ہے اور مہلت نہیں دیتی، کیونکہ جب وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ کسی سے اپنی بات کہنے کا وقت نہیں دیتی کہ آپ اپنی کوئی بھی بات اگلے سے بتا پائیے، اور وہ کہتی ہے بس ہم آ گئے ہیں تو چلو۔ تو جب ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا وقت ایسا آ سکتا ہے، تب بھی ہم اتنے بے خبر ہیں، اتنے کہنا چاہیے نادانی کے ساتھ جی رہے ہیں، اور کسی طرح کا ہمارے اندر خوف نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اگر آج ہم جتنے بھی سال کے ہو گئے ہیں تو کل ہمارا 1 سال اور کم ہو جائے گا زندگی کا، تو جو وقت ہمارے پاس بچا ہے، اور ابھی اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے کہ ہم ان مصیبتوں میں، ان تکلیفوں میں نہیں ہیں، ہم پھر بھی رات کو سکون سے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کے ہم اچھے سے اچھا کھا لیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہمارے پاس عبادت کا وقت ہے، کہ اللہ ابھی بھی ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو ہم کیوں کسی کے بارے میں سوچیں، کسی کی فکر کریں، کسی کی تشویش میں رہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کہاں کون بیٹھا ہے، کس نے کیا کھایا اور کیوں کھایا۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ ہاں یہ وقت برا آئے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھا کر لیں، اور جب ہم اچھا اپنے لیے کریں گے تو خالی گھر میں اگر ایک انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ پورے گھر کو، ماحول کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ بیٹھیں، ان لوگوں کے لیے تسبیح پڑھیں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے کہ جو ہمارے بہن بھائی وہ بھی ہیں، وہ بھی ہمارے روحانی بہن بھائی ہیں، اگر ان کی اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیوں سے وہ گزر گئے اور موت نے ان کو گلے لگا لیا، اتنے معصوم بچے، اگر وہیں پہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں سوچ لے تو روح کانپ جاتی ہے کہ وہ ماؤں کے دل کتنے بڑے ہیں، وہ کہاں سے اتنی ہمت لا رہی ہیں جو اتنے بڑے کوہرام کو، اتنی بڑی قیامت کو برداشت کر رہی ہیں اور اس میں سانس لے رہی ہیں، اور پھر بھی ان کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان کہنے کے مسلمان ہیں، سچے مسلمان تو وہ ہیں جن کو اگلی سانس کا بھی انداز نہیں ہے کہ ہماری ہوگی یا نہیں، ہمیں سانس آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، اگلا لمحہ ہمارا کس طرح کا ہوگا۔ اور وہ سچے مسلمان ہیں کہ وہ اپنی موت کو ہر وقت گلے لگا کے چل رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ جو ہم صرف سکون سے کھا رہے ہیں، سکون سے پی رہے ہیں، تو ہم کو دوسروں کی فکر بہت زیادہ کھا رہی ہے کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، خاندان میں کیا ہو رہا ہے، فیملی میں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی کیوں کسی کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو، کیونکہ وقت کسی کے پاس نہیں ہے، اور کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کو کل سانس آئے گی یا اگلی سانس ہماری ہے یا نہیں۔ تو کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ لوگ تمہاری اچھائیاں، تمہاری نیکیاں، یا تم کو اچھے سے اچھے الفاظوں میں پکاریں، نہ کہ یہ کہیں کہ اگلا بڑا فکر مند رہتا تھا، اگلے کو بڑی دوسروں کی فکر رہتی تھی، اگلا بڑا دوسروں کی پرابلم کو بڑھانے میں مزہ لیتا تھا، یا کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا تھا کہ ہاں بہت اچھا لگا کہ یہ پریشان ہے۔ مت کریں آپ لوگ ایسا۔ یہ وقت آپ کسی کے فکر کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی فکر کرنے کا ہے کہ ہم جو وقت ملا ہے ہم اس کو اپنے عیش و عشرت اور اپنے اسٹائل میں اور اپنے فیشن میں اور اپنے بہت زیادہ اترانے میں یا اپنے کسی بھی طرح کے گھمنڈ میں اگر ہم گزار رہے ہیں تو ہم بہت بڑے نادان ہیں۔
اگر ہمارے ذہن میں ذرا بھی کسی بھی چیز کو لے کر اگر ذرا بھی گھمنڈ ہے تو ہم بہت بڑے نادان ہیں اور بہت زیادہ خسارے میں ہیں. ہم ان چیزوں سے بے خبر ہیں جو ہم کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے. اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا رابطہ جو بھی ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. کیا ان مسلمان بھائیوں نے یہ سوچا تھا کہ ہماری آگے کی زندگی ایسی ہوگی یا ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے؟ لیکن اللہ نے ان کی آزمائش کر لی، اور اتنی زبردست آزمائش کی ہے کہ پوری دنیا ہل گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان ساروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. ہمارا سب سے بڑا کہنا چاہیے کہ جو حق ہے یا ہمیں کہنا چاہیے ہمارا فرض ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف اور استغفار کی تسبیحاں پڑھیں کہ یا اللہ تو ان سب کو بخش دے، کیونکہ وہ تو شہید ہو گئے. لیکن ہمیں اب اپنی فکر کرنا ہے کہ ہماری موت کس طرح آنے والی ہے یا ہم کن مشکلوں میں اور پریشانیوں میں آنے والے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم ان کے بارے میں اور ان کو دیکھ کر اگر نہیں سیکھ رہے ہیں یا ہمارے اندر ان کو دیکھ کر کسی بھی طرح کی کوئی بھی نادانی ہے کہ ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور نظر انداز بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ بے خبر ہیں اپنی موت سے. ہر انسان کا فرض ہے کہ اگر اس کا کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی پہچان والا یا اس کا کوئی بھی مسلمان بھائی کسی بھی تکلیف میں ہے تو ہم سب کا یہی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں. جو ہم سے ہو سکے وہ ہم کریں. ہم اگر وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو جو گھر بیٹھ کے ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. بنسبت ہم کسی کی غیبت میں لے کے بیٹھے ہیں، ہم کسی کی برائیاں کر رہے ہیں یا ہم کسی کے بارے میں بے وجہ بے مقصد کی باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ جو وقت ہم دنیاوی باتوں میں لگا رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہوگا کہ ہم ایک تسبیح ان کے لیے استغفار کی پڑھیں، ہم ان کے لیے درود اور سلام کے لیے اہتمام کریں. ہماری یہی خواہش ہے اور یہی آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی، جو لوگ بھی ہم کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ سب بھی اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی تسبیحاں پڑھیں. اور جو لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں یا کسی کی برائی کرتے ہیں یا کسی کی فکر کرتے ہیں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں بھائی آپ ایسا نہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ اگلا لمحہ نہیں. اگر آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس موقع کو نہ گنوائیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ باتیں اور یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اپنے فرینڈ میں ضرور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.